सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिल्कियत में मदफून है, उनका अपना घर है, ठीक है, उनका अपना हुजरा है। ये अबू बकर का हुजरा नहीं था, ये मुसलमानों का हुजरा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, उन्होंने ज़मीन खरीदा, उस ज़मीन पे बाद में उन्होंने मस्जिद बनाया, और उसी ज़मीन पे बाद में उन्होंने हुजरात बनाए थे, और वो उनकी अपनी मिल्कियत थी। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, ये मिल्कियत किसकी है? ठीक है ना, हमारा अकीदा है। कुरान का फरमान है कि जो भी शख्स मरता है उसकी मीरास उसकी औलाद को मिलती है। औरत को 1/8वां हिस्सा मिलेगा, वाइफ को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 वाइफ्स हैं, 9 ज़ौजात हैं, तो 1/8वां को एक एक 1/8वें को 9 हिस्सों में तकसीम करेंगे, हर ज़ौजे को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अज़वाज को, शिया और सुन्नी में यही है कि अज़वाज को जायदाद से कुछ नहीं मिलता। एक शख्स मरता है, उसका मकान है मसलन, मकान उसके बेटों को, उसके बेटियों को जाएंगे, उसके औलाद को जाएंगे, और उसकी ज़ौजा को, उसकी वाइफ को उस मकान की कीमत अलैहा। अच्छा, अबू बकर ने रिवायत नकल की कि ये तो सब सस्ता बन जाता है, ठीक है, उस रिवायत को हम नहीं मानते। वसल्लम वहां पे मदफून है, या तो ये ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत है, ये मकान जो कुरान का हुक्म है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान ने कोई इस्तिस्ना नहीं की। अबू बकर उमर वहां पे मदफून है, ये कोई उन्होंने ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली है कि हम आपके मकान में दफन होना चाहते हैं, ठीक है ना, ना उनके वारिस से, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, या ज़हरा के वारिसीन में से उनके 2 बेटे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनसे किसी से इजाजत नहीं ली, ठीक है ना। आयशा की मिल्कियत है, आयशा की मिल्कियत कब से बनी? मीरास से बनी है, मीरास से तो बन नहीं सकती। अगर मीरास की बात है तो ये तो ज़हरा की मीरास सलामुल्लाह अलैहा। अगर कहते हैं आयशा की मिल्कियत इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस मकान में रहती थी, मकान में रहने से औरत मकान का मालिक नहीं बन जाती। समझ में आई ना बात आपको? अगर मकान आपका है, आपकी वाइफ वहां पे रहती है, वो मालिक नहीं बनती उसकी। तो बात है कि अबू बकर उमर को वहां पे दफन किया किस जवाज के साथ? अगर कोई हदीस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत किया कि मेरे साथ इनको दफन करो, ये तो कोई हदीस है नहीं, दिखाओ हमें। अगर ये मिल्कियत है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, तो उनकी रिजा या उनके वरसा की रिजा में दिखाओ, कोई नहीं है। अगर कहते हैं कि आयशा की मिल्कियत है, ये आयशा की मिल्कियत किस तरह से बनी है? मीरास के लिहाज से तो बन ही नहीं सकती किसी वजह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सामीन ज़ी मुकर्रम, शिया मकतबा फ़िक्र के एक मुनाज़र हसन अल-यारी से सवाल हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम के मिज़ार पुर अनवार में मदफून हैं, क्या ये उनके जन्नती होने की निशानी है या नहीं? चाहिए तो ये था कि वो हाँ या ना में जवाब देता, लेकिन अपनी तरफ से मन गढ़त तावीलात करके लोगों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात पैदा करने लगा। तो सामीन से मुकर्रम, इसी दौरान उसने कई एक बातिल नज़रियात या बातिल दावे पेश किए, जिसका खुलासा ये है कि सबसे पहले इसने कहा कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए, तो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर फरमाई। उसके बाद हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के लिए मस्जिद नबवी के साथ हुजरात तामीर फरमाए, और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो कीमत थी वो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा की थी। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमा जाने के बाद, वो जो जायदाद थी वो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में तकसीम होनी थी। तो यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस आयत मुबारका से इस्तदलाल करते हुए कहने लगा कि इस जायदाद पर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का हक़ था। और इसी दौरान इसने कहा कि जब ये मिल्कियत हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दफन किया जा रहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में, तो सबसे पहले इस चीज़ की इजाज़त लेना ये सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनसे इजाज़त लेना बनती थी। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात फरमा जाने के बाद कुरान मजीद की ज़ाहिर नस के मुताबिक ये इस पर जो हक़ बनता था वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बनता था। लिहाजा उनसे इजाज़त नहीं ली गई। लिहाजा ये इसी तरह है जिस तरह एक चोर जो है, एक गासिब जो है किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं, ऐन ये इसी तरह हो गया। और इसके बाद इसने कहा कि चलो मान लेते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर फ़ारूक को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार पुर अनवार में दफन करने की इजाज़त दे दी थी। तो सामीन ज़ी मुकर्रम, इसने और एक बातिल
نظریہ پیش کیا. اس نے کہا کہ شیعہ اور سنی مکتبہ فکر میں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت جو ہوتی ہے جب اس کا شوہر جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد جو زمین کی صورت میں ہوتی ہے یا گھر کی صورت میں ہوتی ہے وہ جائیداد جو ہے سب سے پہلے اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اور اولاد کے پاس جانے کے بعد جو اس کی بیوی کا جو حق بنتا ہے 1/8 یا 1/4 جو ہے اس کے مطابق اس کو قیمت ادا کی جاتی ہے، بلکہ اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. اس نے ایک باطل نظریہ یہ پیش کیا اور اس نے اہل سنت و جماعت پر ایک جھوٹ گھڑا. اور اس کے بعد اس نے کہا چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غیر منقولہ جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی زمین کی صورت میں، اس پر سیدہ پاک کا جو تھا وہ حق نہیں بنتا تھا، لہذا ان سے اجازت لینا بھی نہیں بنتی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہو یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق نے ان سے اجازت لی ہو تو آپ ثابت کریں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت نہیں لی، اگر ان سے اجازت نہیں لی تو اس صورت میں ان کی جو اولاد ہے امام حسن و حسین ان سے اجازت لینا بنتی تھی. لہذا ان تمام دلائل سے یہ ثابت کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں مدفون ہے، تو اس سے یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ حضور کی ملکیت یا سیدہ فاطمہ الزہرا یا ان کی اولاد کی ملکیت پر سراسر قبضہ کیا گیا ہے، اور یہ چوری کے ذمے میں آتا ہے. جس طرح ایک غاصب جو ہوتا ہے کسی کی زمین پر آ کے قبضہ کر لیتا ہے تو عین یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق یا ان کے جو رفقا تھے انہوں نے زبردستی حضور کی ملکیت پر قبضہ کیا تھا. سامعین عزیز مکرم، سب سے پہلے تو اس نے جو دعویٰ کیا کہ اس پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا حق تھا، سب سے پہلے اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں. ان کی ایک کتاب ہے الاحتجاج، جس میں شیعہ مسلک کے جو تمام ائمہ کرام ہیں انہوں نے جن جن لوگوں سے بحث و مباحثہ کیا ہے یا مناظرے کیے ہیں ان تمام کی تفصیلات اس کتاب میں انہوں نے درج کی ہیں. جس طرح امام زین العابدین کا جو مکالمہ ہے یزید کے ساتھ اس کو بھی اس میں درج کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اس میں دیگر جو ائمہ کرام ہیں ان کی بھی جو مناظرے ہیں یا جو ان کے مکالمات ہیں ان کو اس میں بیان کیا ہے. اس میں ایک باب ہے جس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور اس کے بعد اپنا تعارف کروایا. اپنا تعارف کروانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے باغ فدق جو تھا اس کا مطالبہ کیا. جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول خدا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا اور نہ ہی ان کے قول کے خلاف عمل کیا ہے. ہاں، جو شخص کسی قوم اور کسی ملت کی طرف تحقیق کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا. میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا، ہم گروہ انبیاء سونا چاندی زمین و مال میراث نہیں چھوڑتے، ہماری میراث علم و حکمت اور کتاب و نبوت ہے، اور جو کچھ مال دنیا سے باقی رہ جائے وہ اس کے اختیار میں ہے جو کہ ہماری وفات کے بعد امور عامہ کی ولایت و حکومت کا مالک ہو، وہ جیسی صلاح دیکھے اسے صرف کریں. آپ جو مطالبہ کر رہی ہیں میں اسے جنگ کے اسلحے اور وسائل و اسباب اور چوپایوں پر خرچ کروں گا تاکہ مسلمان قدرت مند مضبوط ہو جائیں اور کفار اور مخالفین سے جنگ و جہاد کے وقت غالب رہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ صرف میرا خیال نہیں ہے اور میری بات نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی رائے اور امت کا اجماع ہے. ہم ہرگز کوئی مقصد و مطلب آپ سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتے یا کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں چاہتے. تو سامعین عزیز مکرم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں جب سیدہ پاک سے کہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آگے سے جواب دیا. سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی جو حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا تمہاری باتوں سے پاک اور منزہ ہے، کتاب خدا ان سست اور کمزور باتوں سے دور ہے، رسول خدا محکم و مضبوط آسمانی احکام کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے اور نہ ہی کتاب خدا سے منحرف ہو سکتے ہیں. پیغمبر اسلام قرآن مجید کے احکام و آیات اور صورتوں کے مطابق عمل کیا کرتے تھے اور حکم صادر فرمایا کرتے تھے. کیا تم نے ہیلا کا ارادہ اور اس پر اتفاق رائے کر لیا ہے اور اس کے لیے علت تراش رہے ہو؟ تم کو جان لینا چاہیے کہ یہ تمہاری حرکت و رفتار اس برے اور منحوس ہلا کی طرح ہے جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تراشا تھا. قرآن مجید فصیح لہجہ واضح اور عادلانہ انداز میں فرماتا ہے. اس کے علاوہ
اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جب وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو وراثت تھی ان کے وارث ہوئے تو اس کو بیان کیا۔ فرماتی ہیں جناب یحییٰ حضرت زکریا کے وارث ہوئے اور جناب سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ خداوند عالم نے واضح اور روشن طریقہ سے ورثاء کے طبقات کی میراث و فرائض کے تمام احکام کو بیان فرمایا ہے۔ مرد و عورت کے اعتبار سے بھی وارثین کا حصہ بھی روشن کر دیا ہے، جس میں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہارا مقصد صرف انحراف حقیقت اور سادہ لوگ افراد کو گمراہ کرنا ہے، اور بس تم لوگوں نے اس بارے میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، اور اس بارے میں ہمارا راستہ صبر و تحمل ہے۔ سامعین عزیز مکرم، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا۔ اب الاحتجاج جو ہے اس کی جو عربی کتاب ہے اس سے بھی ملاحظہ فرما لیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے بالکل ایسے ہی الفاظ بولے تھے۔ سیدہ پاک نے آگے سے جواب دیا تھا، آفا یجتمعون الی العذر اعتلالا علیہ بالزور والبہتان وہذا بعد وفاتہ شبیہ بما بغی لہ من الغوائل فی حیاتہ ھذا کتاب اللہ حکما عدلا وناطقا فصلا یقول یرثنی ویرث من آل یعقوب ویقول وورث سلیمان داود فبین اللہ عز وجل فیما وزع من الاقساط وشرع من الفرائض والمیراث واباح من حظ الذکران والاناث۔ آپ نے بالکل جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جواب دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ بیان کی تھی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ انبیاء کی جائیداد اور زمینوں اور ان کی عمارتوں جو انہوں نے محلات تعمیر کیے ہوتے ہیں ان کی وارث نہیں بنتی، بلکہ وہ ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ ان کے علم و حکمت کی وارث بنتی ہے۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے حضرت ابوبکر صدیق نے جو آگے بات بیان کی تھی اس کو کہنے لگی کہ تم اسی طرح ہلا کر رہے ہو، بلکہ اس یہاں تک الفاظ بیان ہوئے کہ تم منحوس ہلا اختیار کر رہے ہو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیلا تراشا تھا۔ تو سامعین عزیز مکرم، حسن اللہ یاری نے کہا کہ جب سیدہ پاک یہ مانگ رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث جو تھی وہ بیان کر دی، کہنے لگا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس نے دعویٰ کیا کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے اصول کافی فی الحدیث، محمد بن یعقوب الکنینی جو ہے اس میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، باب نمبر 3 ہے، جس علماء جو ہوتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس میں بالکل اسی طرح کا مفہوم ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تھا، بالکل اسی طرح کی حدیث جو ہے ان کی اصول کافی کی جو شیعہ کی مستند ترین کتابوں میں سے ایک ہے، سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں یہ ایک حدیث موجود ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن حماد بن خالد عن ابی الخدری عن ابی عبد اللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ سامعین عزیز مکرم، آپ نے یہ حدیث ملاحظہ فرمائی، اس حدیث میں بالکل اسی طرح کا مضمون ہے جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تھا۔ سامعین عزیز مکرم، اس حدیث کی جو توثیق ہے وہ ملا باقر مجلسی جو ان کے مستند ترین علماء میں سے ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس حدیث کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا، اس سے 3 قسم کے نتیجے جو تھے وہ ہمارے سامنے جو ہیں واضح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حسن اللہ یاری نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی تھی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ ان کی جائیداد کے وارث نہیں بنتے بلکہ ان کے علم و حکمت کے وارث بنتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ حدیث بالکل جھوٹ ہے۔ سامعین عزیز مکرم، ان کی اپنی کتاب اصول کافی جو ہے اس کی ایک حدیث میں بالکل ویسا ہی مفہوم ہے جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یا تو وہ حدیث صحیح ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کی تھی، عین اسی طرح ان کی اصول کافی کی کتاب میں ہے۔ اب یہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں اس حدیث جو ابوبکر صدیق نے مفہوم بیان کیا تھا، مضمون بیان کیا تھا، عین اسی طرح کا مفہوم ان کی اصول کافی کی جو حدیث ہے اس میں آ گیا ہے۔ پہلی بات تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو حدیث بیان کی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ تو سامعین عزیز مکرم، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اصل میں
الاحتجاج میں جو سیدہ پاک کے جملے بیان ہوئے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث سنی تو اس کو جواب میں کہا کہ تم ہیلا تراش رہے ہو، جس طرح منافقین جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں منحوس ہیلا کی طرح ہیلے تراش رہے، تم بھی اسی طرح ہیلے تراش رہے ہو۔ تو اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یا تو سیدہ پاک یہ الفاظ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث تھی اس کا انکار کرنا چاہتی تھی اس طرح کے الفاظ کہہ کر، یا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا انکار کرنا چاہتی تھی، جو بالکل بھی اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کیونکہ یہ حدیث بالکل ٹھیک تھی اور ان کی اپنی کتاب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بالکل حدیث ٹھیک تھی۔ یا تو سیدہ پاک ان کی حدیث کا انکار کرنا چاہتی تھی، تو انکار تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حدیث بالکل اتھینٹک اور بالکل واضح دلیل تھی، واضح حدیث جو تھی بالکل صحیح حدیث تھی، انکار تو اسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق نے جو استدلال کیا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے اس کو رفاع عامہ میں استعمال کروں گا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کروں گا، لوگوں کے لیے جنگ و جدل کا جو ساز و سامان ہے وہ خریدوں گا تاکہ آئندہ کبھی کفار اور منافقین یا مشرکین سے جو جنگ ہو اس میں مسلمانوں کی مدد کرے اور مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہو۔ یا تو وہ اس حدیث کا انکار کرنا چاہتی تھی، تو انکار تو بالکل ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ دلیل جو تھی وہ حدیث جو تھی بالکل صحیح تھی، اور یا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو استدلال حضرت ابوبکر صدیق جو استدلال پیش کر رہے تھے یا تو اس کو ہیلا کی طرح اس کو کہہ رہی تھی کہ تم منحوس جو ہیلا ہے اس کو اپنا رہے ہو، اس کو تراش رہے ہو جس طرح منافقین اپناتے تھے۔ تو سامعین عزیز مکرم، کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آپ کی اپنی کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین جو تھے بہت ہی سخی تھے، جو کوئی بھی ان کے در پر سوالی آتا تھا ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اہل بیت اطہار جو تھے وہ مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سامنے سے یہ بیان کر رہے ہوں کہ میں اس کو رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کروں گا، مسلمانوں کی جو عوام ہے اس کی فلاح و بہبود میں خرچ کروں گا؟ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ سیدہ پاک اس جو حضرت ابوبکر صدیق اچھے کام جو تھے وہ بیان کر رہے تھے اس کا انکار کر سکتی تھی، اس کو ایک ہیلا قرار دے سکتی تھی، وہ بھی منحوس ہیلا؟ حالانکہ اہل بیت اطہار کا شیوا تو ہے کہ وہ کسی بھوکے کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں؟ بالکل بھی اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی حضرت ابوبکر صدیق کے استدلال کو ہیلا کے ساتھ منسوب کر رہی تھی۔ تو سامعین عزیز مکرم، ثابت کیا ہوا کہ یہ حدیث جو ہے حضرت ابوبکر صدیق والی جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو آگے سے باتیں کی تھی ہیلا اور منافقین کے ہیلا کی طرح سے اس کو تشبیہ دی تھی، یا تو وہ سیدہ حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث کا انکار کرنا چاہتی تھی جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انکار کیوں کریں گے حالانکہ صحیح حدیث بیان کر رہے تھے، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق حدیث صحیح بیان نہ کر رہے ہوتے تو پاس جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان میں سے کوئی اٹھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں، لہذا وہ حدیث اس سے یہ ثابت ہوا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس حدیث کا انکار نہیں کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ یہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیلا اور منحوس ہیلا کے ساتھ تشبیہ دے رہی تھی، اس سے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے استدلال کی بھی نفی نہیں کر رہی تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ کی جو کتاب ہے الاحتجاج، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث سے آگے یا پیچھے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ بالکل من گڑت اور بالکل باطل نظریات ہیں، جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر تسلیم خم کر لیا اور آپ جو تھی واپس چلی گئی۔ اس بات کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اپنا حق جو تھی وہ تسلیم کرتی تو کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف باغ فتح کا مطالبہ کرتی؟ حالانکہ باغ فتح جو تھا اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے وہ بھی تو حضور کی ملکیت ہے نا، جس میں ازواج مطہرہ رہتی تھی، وہ بھی تو اس پر بھی تو حق بنتا تھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے صرف باغ فتح کا مطالبہ کیوں کیا جبکہ باقی جو حضور کی ملکیت تھی اس کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ جب سیدہ
پاک رضی اللہ تعالیٰ باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث بیان کی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی تو سر تسلیم خم کر لیا اور آپ نے آئندہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ اپنا حق سمجھتی تو اس باغ فتح کے بعد وہ باقی جو حضور کی ملکیت والی چیزیں تھیں ان کو بھی ان کا بھی جو اپنا حق جو تھا اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ سامعین عزیز مکرم، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس بندے نے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بولا کہ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق تھا، لہذا ان سے اجازت نہیں لی گئی۔ اب جب اجازت نہیں لی گئی تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں حضور کی ملکیت والی جو چیز تھی، جائیداد تھی، اس میں دفن کیا گیا۔ تو وہ عین اسی طرح ہے جس طرح ایک غاصب جو ہے کسی بندے کی زمین پر جو ہے قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اجازت دی تھی، تو اس نے کہا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمینی جائیداد تھی ان کی جو وارث ہی نہیں بن رہی تھی، بلکہ شیعہ جو حضرات ہیں اور اس نے یہ بھی نظریہ پیش کیا کہ شیعہ اور سنی کتابوں میں ان کا بالکل اجماع ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی جو ہوتی ہے اس کی جائیداد کی زمینی جائیداد کی غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی، بلکہ وہ جائیداد جو ہے سب سے پہلے اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے۔ اولاد میں تقسیم ہونے کے بعد اس کا جو حصہ بنتا ہے اس حصے کے مطابق اس کی بیوی کو قیمت ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس نے سنی جو علماء ہیں، سنی جو کتب ہیں ان پر بہتان باندھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ شیعہ مذہب میں تو یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی جو غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے اس کی وارث نہیں بنتی۔ تو سامعین عزیز مکرم، اصول کافی کی ہی ایک اور حدیث ہے جس میں محمد بن یعقوب الکنینی نے ایک باب باندھا ہے علیحدہ سے، جس باب کا عنوان ہے باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، یعنی یہ باب ان عورتوں کے بارے میں ہے جو غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ غیر منقولہ جائیداد سے مراد یہ ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ شوہر کی جو جائیداد ہے وہ غیر منقولہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر ایک گھر ہو گیا یا زمین ہوگی، اور اس نے کہا کہ وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ ان کی کتاب اصول کافی جو ہے اس میں بھی بالکل اسی طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے احادیث بیان کی ہیں جس میں اس طرح کا موضوع ملتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کی غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے وہ اس کی وارث نہیں بنتی۔ سامعین عزیز مکرم، اس حوالے سے ایک حدیث سماعت فرمائے، ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابی عبد اللہ قال لا ترث النساء من عقار الدور شیئا۔ اس حدیث میں واضح طور پر الفاظ بیان ہوئے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شوہر کی جو غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے اس کی جو ہے وارث نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ اس باب کی کئی ایک متعدد احادیث میں الامرأہ اس کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس حوالے سے ایک جواب جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ کی احادیث میں آ گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی، یعنی آپ کی حدیث میں النساء یا الامرأہ اس کے لفظ استعمال ہوئے۔ اب النساء جو ہے اور الامرأہ جو ہے یہ مطلق جو ہے عورتوں پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ بھانجی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے پوتی ہو، یا چاہے جو بھی ہو، چاہے لونڈی بھی ہو، اس پر بھی النساء جو ہے اس لفظ کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ سامعین عزیز مکرم، اگر ہم مان لیں کہ اس النساء والا جو لفظ ہے اس سے مراد بیوی ہے، تو سامعین عزیز مکرم پھر شیعہ جو مذہب ہے ان پر اعتراض وارد ہوگا۔ وہ کس طرح؟ اگر النساء جو ہے النساء سے مراد بیوی ہے، مطلق عورت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بیوی ہے، تو آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین جس میں اللہ رب العزت نے 12 جو اصحاب فرائض بیان کیے ہیں جن کا حصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان میں ایک بیوی بھی شامل ہے۔ اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، یہ الفاظ دکھانے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیوی کے حصہ بیان کرتے ہوئے اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی غیر منقولہ جائیداد کی جو ہے وارث نہیں بنتی۔ آپ نے یہ الفاظ دکھانے ہیں، بلکہ وہاں پر بیوی کو جو ہے وہ
بیوی کو جو ہے وہ مطلق رکھا گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ چاہے غیر منقولہ جائیداد ہو چاہے منقولہ جائیداد ہو، وہ تمام جائیداد کی جو ہے وارث بن جائے گی۔ اس میں بالکل بھی اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ سامعین عزیز مکرم، اگر اس النساء جو ہے اس لفظ سے ہم بیوی مراد لیں تو اس صورت میں قرآن مجید کی جو نص ہے اس پر اعتراض وارد آئے گا۔ اگر اس سے مراد ہم مطلق عورت لے لیں کہ اس سے مراد بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بانجی بھی ہے، پوتی بھی ہے، لونڈی بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو رشتہ داریاں ہیں، عورت جو ہوتی ہے وہ ماں کی صورت میں ہوتی ہے، دادی کی صورت میں ہوتی ہے، اگر اس سے مطلق عورت مراد لے لیں تو اس میں تو پھر بیٹی بھی آ جائے گی، بیٹی بھی تو اس میں آئے گی نا، کیونکہ مطلق لفظ ہے، اس سے ہم نے مطلق جو عورتیں ہیں وہ مراد لینی ہے، اس میں بیٹی بھی آ جائے گی، بیوی بھی آ جائے گی، اور تمام قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں جو ایک عورت سے منسوب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام رشتے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس سے بیوی مراد لیں مطلق لفظ سے تو اس سے قرآن مجید کے صریح مخالفت ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں مطلق حکم آیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ جائیداد کی وارث بنے گی، 1/8 ملے گا اگر اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو 1/4 ملے گا۔ اس میں بالکل بھی اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ بیوی جو ہے وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی، بلکہ مطلق جو ہے وہ حکم ہے۔ لہذا اگر اس سے مراد ہم بیوی بھی لیں تو شیعہ مذہب پر اعتراض آئے گا، اگر اس سے مراد ہم مطلق عورت لے لیں تو اس میں تو بیٹی بھی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس سے بیٹی مراد لیں تو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ پاک نے باغ فتق کا جو مطالبہ تھا وہ کیا تھا؟ باغ فتق بھی جو تھا وہ بھی تو غیر منقولہ تھا نا۔ اگر آپ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت مانے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد مانے بھی، تو اس صورت میں آپ کی جو حدیث ہے اس سے بیان ہو رہا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے اس کی وارث نہیں بنتی۔ اگر اس سے مطلق لفظ مراد لیں تو اس صورت میں اس میں بیٹی بھی داخل ہو جائے گی، اور بیٹی کی صورت میں سیدہ پاک پر اعتراض وارد ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے غیر منقولہ چیز کا۔ تو اگر ہم اس سے مطلق عورت مراد لے لیں سیدہ پاک پر اعتراض وارد ہوگا، اگر اس سے ہم بیوی مراد لے لیں قرآن مجید کی واضح نص پر جو ہے وہ اعتراض وارد ہوگا۔ لہذا اس نے جو دعویٰ کیا ہے سیدہ پاک نے اگر اجازت بھی دے دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے جو حضور کے حجرات تھے، حضور کے حجروں کی صورت میں جو حضور کی ملکیت تھی ان کی وہ وارث نہیں بن رہی تھی، ان کی جائیداد کی وارث نہیں بن رہی تھی۔ لہذا اگر اس حدیث کے تحت اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ وارث نہیں بن رہی تھی تو اس صورت میں تو قرآن مجید کی نص پر اعتراض وارد ہوگا۔ آپ نے قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے کہ اس سے مراد ہم مطلق عورت لے لیں تو اس صورت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض وارد ہو جائے گا۔ سامعین عزیز مکرم، ثابت کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، تو لہذا اس حجرہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی حق بنتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے اس کے بعد اس کی جو بیوی ہے، ظاہری بات ہے وہ اپنی عدت کہاں گزارے گی؟ قرآن مجید کا واضح حکم ہے وہ عدت جو ہے اپنے شوہر کے گھر گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ اگر شادی کرنا چاہے تو کر لے، اگر نہ کرنا چاہے تو وہ کہاں پہ رہے گی؟ ظاہری بات ہے وہ اپنے اس شوہر کے گھر میں رہے گی، اس شوہر کے گھر میں رہے گی، بلکہ وہ اپنے مائکے نہیں چلی جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہے گی، بلکہ اسی شوہر کے گھر میں رہے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے تو قرآن مجید میں حکم ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح حکم فرما دیا ہے کہ والو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے نکاح کرو۔ قرآن مجید میں تو واضح حکم آ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا کسی کا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر مان بھی لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرما گئے تھے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں اگر وہ عدت گزارتی تو ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو سکتا تھا، جبکہ بالکل یہ قرآن مجید کے صریح نص جو ہے اس کے خلاف ہے، جبکہ ازواج مطہرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ جو حضور کی ازواج مطہرات تھیں، یعنی جو 9 ازواج مطہرات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اگر نکاح میں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل نہ فرماتا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ ہوتی تو اس صورت میں عدت گزارنے کے بعد ان پر تو جو تھا نکاح کرنا جائز ہو جانا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جو ہے وہ نکاح کرے۔ اب یہاں پر اعتراض آپ آگے سے یہ اعتراض ہو
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جب ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی، تو ان کی شادی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ اب اعتراض یہ وارد ہوگا کہ ان کا بھی نکاح بھی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹوں سے بھی ہوا تھا نا، حالانکہ قرآن مجید تو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے نکاح کرو، ان سے شادی کرو۔ سامعین عزیز مکرم، اللہ رب العزت نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں واضح الفاظ ہیں، لا تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس دلیل سے ثابت کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرے تعمیر فرمائے تھے ان میں رہتی تھیں، ان کا نکاح بھی آگے جائز نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور میں رہتی تھی، تو سامعین مکرم اب ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے گھر میں رہتی ہے، جبکہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ کسی اور علاقے میں رہتی ہے۔ اب ایک بندہ آتا ہے، اس نے وہ کہتا ہے کہ میری فلاں جو چیز ہے یہ اپنے گھر میں رکھ لو۔ اب ظاہری بات ہے اس چیز کی اجازت جو ہے وہ کون دے گا؟ ظاہری بات ہے جو اس گھر میں رہ رہا ہے وہی اس کی اجازت دے گا، یا یہ کہ وہ دوسرے شہر میں جا کر اس کی بیٹی کو بلا کر لائے گا، اس سے پوچھے گا، وہ اجازت دے گی تو وہ اجازت تصور کی جائے گی، بلکہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ جو اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وہی اجازت دے دے، تو اس صورت میں اس گھر میں جو بندہ رہ رہا ہوتا ہے اس کی اجازت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارک میں رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت والی چیزوں میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ میں مدفون ہوئے تھے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی۔ سامعین مکرم، اگر مان بھی لیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ انہوں نے اجازت دے دی تھی، تو یہ اجازت دینا ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ حجرہ جو تھا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ازواج کو علیحدہ علیحدہ حجرے دیے ہوئے تھے، لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی تھی تو یہ اجازت جو تھی یہ قابل قبول تھی۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا، اس نے جو باطل نظریہ پیش کیا کہ عورت جو ہوتی ہیں، بیوی جو ہوتی ہے وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی بلکہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث بنتی ہے، اگر بیوی کو غیر منقولہ جائیداد کا وارث نہ بنائے تو اس صورت میں قرآن مجید کی صریح نص کی مخالفت لازم آئے گی۔ قرآن مجید میں تو مطلق حکم آ گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حجروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد تھی حجروں کی صورت میں غیر منقولہ جو جائیداد تھی اس پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق بنتا تھا۔ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ سب سے پہلے تو یہ سیدہ پاک کا حق بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی جائیداد جو ہوتی ہے جو غیر منقولہ جائیداد زمین کی صورت میں ہوتی ہے، دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں وہ اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی علم و حکمت جو ہوتی ہے اس کی وارث بنتی ہے، نہ کہ اس کی جائیداد کی وارث بنتی ہے۔ ان کی اپنی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کا حق جو تھا یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ جب سیدہ پاک نے باغ فتح کا مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے حدیث بیان کر دی تو سیدہ پاک نے اپنا سر جو ہے تسلیم خم کر لیا، اور اس کے بعد اپنی جتنی دیر زندہ رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے دوبارہ کبھی جو ہے باغ فتح کا مطالبہ نہیں کیا۔ سامعین مکرم، اس نے شروع میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی، حضور نے اپنے پیسوں سے یہ جگہ خریدی تھی، تو اس پر حق جو بنتا تھا وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا ان کی جو اولاد تھی ان کا حق بنتا تھا، ان سے اجازت لینا بنتی تھی۔ سامعین مکرم، اگر مان لیں
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے اجازت لینا جو تھی وہ بنتی تھی، یہ ان کا حق تھا۔ تو سب سے پہلے تو اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہوں نے اس دنیا سے وفات پائی، تو اس وقت تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فوت ہو چکی تھی، پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سن وصال ہے وہ ہے 11 ہجری، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن وفات ہے وہ ہے 13 ہجری، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سن وفات ہے وہ ہے 23 ہجری۔ معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ان سے پہلے وفات پا چکی تھی، ان سے کیسے اجازت لے سکتے تھے؟ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا یا ان کی اولاد سے اجازت لینا بنتی تھی، تو سامعین عزیز مکرم آئیے ہم ثابت کرتے ہیں کہ سیدہ ان سے اجازت لی گئی ہے یا نہیں لی گئی۔ اگر مان لیں یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو تھا یہ حق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کی جو چیزیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جائیداد چھوڑی تھی اس پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور سیدہ کی جو اولاد تھی ان کا حق تھا، امام حسن و حسین کا حق تھا۔ تو سامعین عزیز مکرم ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فوت ہوئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنی اولاد کا حق لے نہیں سکتے تھے؟ یا چلو مان لیں کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا، جس طرح انہوں نے خلافت کے وقت تقیہ کیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اہل بیت اطہار جو تھے ان کی جان بچانے کے لیے انہوں نے تقیہ کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق یا دیگر جو صحابہ کرام تھے ان سے ڈرتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، لہذا مان لیتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے فوت ہوئے تو پیچھے حضرت عمر فاروق تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق جب فوت ہوئے انہیں حضرت عمر فاروق کا خوف تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے فوت ہوئے تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کا جو حق تھا ان کو حاصل نہیں کیا۔ کیوں حاصل نہیں کیا؟ کیا انہیں حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں کیا اس وقت بھی ان کو خوف تھا؟ کیا اتنے ہی وہ بزدل تھے کہ وہ اپنا حق بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا مطالبہ نہیں کیا تھا، تو جب یہ حضرات جو ہیں یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ پھر بھی تو آپ مطالبہ کر سکتے تھے نا، پھر آپ کو کس چیز کا خوف تھا؟ کس بندے سے آپ کو جان کا خطرہ تھا؟ لہذا معلوم ہوا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس دنیا فانی سے چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا حق حاصل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کردہ حدیث تھی اس کو انہوں نے مان لیا تھا، جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مان لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کرنے کے بعد، حدیث سننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی جتنی دیر وہ زندہ رہی ہیں انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو حدیث تھی اس کو صحیح مانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو حق تھا یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق نہیں بنتا تھا تو امام حسن و حسین یا مولا علی ان کا حق کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ انبیاء کی جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ مان لے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی تھی تو ان کے اجازت دینا بنتا ہی نہیں تھا، تو ہم نے اس کا پہلے جواب دے دیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو وصیت فرمائی ہو، یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہو یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے مزار پرانوار میں جو ہے مدفون ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں، حالانکہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس بندے نے کہا قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایمان والو تم بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ چونکہ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے بعد یہ جو ملکیت بنتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے اولاد کی بنتی تھی، لہذا جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہے ان کی جو جائیداد ہے اس میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جائیداد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملکیت کا جو حجرہ ہے ان کا جو مزار انور ہے اس میں دفن کیا گیا ہے، لہذا یہ عین اسی طرح ہے جس طرح ایک چور جو ہے وہ کسی کی چوری کر لیتے ہیں، یا ایک غاصب جو ہے کسی کی چیز پر جو ہے وہ غصب کر سکتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ثابت کریں، تو الحمدللہ ہم نہ صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان سے جو اس نے یہ دلیل بنائی اس سے ہم ثابت کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار میں دفن ہوئے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی رضا بھی تھی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی تھی۔ تو سامعین عزیز مکرم ملاحظہ فرمائے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو تم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو گھر ہے اس میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ تو سامعین عزیز مکرم، وہ اللہ جو فرما رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو تمہیں بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو کفار جو تھے بدرجہ اولا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جب ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بغیر اجازت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو، تو اللہ رب العزت بدرجہ اولا جو ہے اس آیت مبارکہ سے فرما رہا ہے کہ مسلمان جو ہے جب وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے، تو کفار کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ جاری کی بقول جو ہے یہ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کا قائل ہی نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ اللہ جو اپنے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کسی مسلمان کو داخل نہیں ہونے دیتا، وہ اللہ یہ قبول کر سکتا ہے کہ وہ کسی کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے دے؟ کیا وہ ذات، وہ پاک ذات جو ہے وہ یہ قبول کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ نعوذ باللہ جو دو کافر ہیں ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملحق ہو جائیں؟ کیا وہ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں؟ بلکہ قیاس جو ہے، عقل جو ہے اس چیز کو مانتی نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اہل بیت، ہم نے آپ سے تمام قسم کی ناپاکی جو ہے وہ دور کر دی ہے، جسمانی ناپاکی ہو، چاہے جو ہے اس سے روحانی ناپاکی ہو، چاہے جو ہے اس سے ذہنی ناپاکی ہو، ہر قسم کی اللہ رب العزت نے ناپاکی جو ہے اہل بیت اطہار سے دور کر دی ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا انما یرید اللہ لیذھب، اس کے تحت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات داخل نہیں ہے؟ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ داخل ہے، کیونکہ آپ ان کی اولاد کو ہر قسم کی ناپاکی سے مبرہ اور منزہ مانتے ہیں، تو بدرجہ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور تصور کرتے ہوں گے۔ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جو ہے اس کے ساتھ جو کافر ہیں ان کی قبریں ملحق ہو جائیں؟ نعوذ باللہ آپ کے بقول وہ تو کافر ہیں۔ کیا اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی جو ہے وہ اہل بیت سے جو ہے وہ دور کر دی ہے، تو کیا کفار جو ہوتے ہیں، کافر جو ہوتے ہیں، ان کی تو وہ تو روحانی طور پر بھی ناپاک ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی ناپاک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ذہنی طور پر بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے ساتھ اللہ رب العزت اجازت دے سکتے ہیں کسی کافر کو ساتھ لٹانے کی؟ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نہیں مان سکتے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے تمام قسم کی ناپاکی دور کر دی ہے، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، تو وہ کافر کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار، مزار پر انوار میں مدفون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل نہ ہوتی
تو اللہ رب العزت وہ اللہ جو ایمان والوں کو بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیداد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کفار کو کیسے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کے تحت بھی آپ کا جو اعتراض ہے وہ بالکل باطل ہو جاتا ہے۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے بلکہ اللہ رب العزت کی رضا بھی شامل ہے اس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو اجازت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ وہ بھی مدفون ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہر امام کو جو ہے وہ زندہ تصور کرتے ہیں، حیات تصور کرتے ہیں روحانی طور پر، وہ روحانی طور پر جو ہے وہ زندہ ہے، اپنی قوم کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو روحانی طور پر زندہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، تو پھر آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بدرجہ اولا جو ہے وہ حیات تصور کرتے ہوں گے روحانی طور پر۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر بھی زندہ ہے اپنے مزار انور میں، اور جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، تو لہذا وہ اپنے امتی کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لہذا اس سے آپ بالکل بھی یہ استدلال نہ کرنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قائل ہیں۔ بس بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ائمہ کرام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے قوم کی جو روحانی طور پر ان کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی روحانی طور پر ان کی جو ہے ناپاکی کو دور نہیں کرتے، روحانی طور پر ان کو تبلیغ نہیں کرتے؟ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر زندہ ہیں، جس طرح آپ کے ائمہ اکرام زندہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو آپ کے ائمہ کرام امام حسن و حسین ہو گیا، اس کے علاوہ ان کی جو اولاد ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آ کر روحانی طور پر آ کر ان کو یہ بات باور نہیں کرا سکتے تھے کہ تم یہ کفار کو جو ہے میرے بغل کے ساتھ آ کر میری قبر کے ساتھ آ کر دفن کر رہے ہو، یہ آپ غلط کر رہے ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے تھے؟ جبکہ آپ کے بقول تو آپ کے ائمہ کرام جو ہے وہ حیات ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی آ کر غلط معاملات سے ان کو نکال کر سیدھی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے تھے؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تمام دلائل سے جو ہے سب سے پہلے اس کا دعویٰ جو ہے اس پر سیدہ پاک اور ان کے اولاد کا حق تھا، وہ بھی ان کی کتاب سے ثابت کیا کہ وہ بھی باطل تھا۔ اس کے علاوہ اس نے نظریہ پیش کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان حجروں پر یا حضور کی جائیداد پر حق ہی نہیں بنتا تھا، بلکہ وہ تو قیمت کی حقدار تھی۔ ہم نے ان کی کتاب سے حوالہ دے کر اس چیز کو باطل قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں شامل ہے، تو ہم نے الحمدللہ اس سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی شامل ہے۔ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے بلکہ اللہ رب العزت کی رضا بھی شامل ہے۔ اور اس کی آیتیں جو اس نے آیت مبارکہ سے استدلال کیا، اسی آیت مبارکہ سے استدلال کر کے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس سے اللہ رب العزت کی رضا بھی شامل ہے، اور اس سے بدرجہ ہونا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا جو اسلام اور ایمان ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ جو کسی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے نہیں دیتا، وہ کسی کافر کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے دے سکتا ہے؟ آخر میں میری عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ خدا را آپ جب کبھی سوشل میڈیا پر ایسے حضرات کو دیکھیں جو اپنے باطل نظریات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، خدا را آپ اپنے جو علاقے کے مستند ترین عالم دین ہوتے ہیں ان سے مشورہ طلب کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کا مفہوم ملاحظہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو تھے وہ دن کو مسلمان ہوں گے اور رات کو جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے، اور رات کو جو ہے وہ کافر ہوں گے اور صبح کو جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا وہ فتنوں کا دور جو ہے وہ آج کل جو ہے یہی جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پر آج لوگ آ کر جو مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے اس کے خلاف اعتراضات اٹھاتے ہیں اور قوم کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا را
آپ سے التماس ہے کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، اور سوشل میڈیا سے آپ جب کبھی کوئی دینی معاملات میں کوئی جو بات ہے جو آپ کے دل میں شک و شبہ پیدا کریں تو خدا را آپ خود سے اس استدلال نہ کرنے لگ جایا کریں، بلکہ کسی نہ کسی عالم دین کی رائے جو ہے وہ اس سے لے لیا کریں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت اطہار کا ادب نصیب فرمائے، اور جس طرح اہل بیت اطہار نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت جو ہے وہ نبھائی ہے، اور حضور سرور دو عالم وسلم کے اصحاب سے اپنی محبت جو ہے وہ نبھائی ہے، عین اسی طرح ہمیں بھی اصحاب رسول کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔